बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्टोरी टाइम में है सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी राया का बड़ा ख्याल रखा करता था। इसकी आदत थी कि वो रातों को भेस बदल कर शहर की गलियों में फिरता रहता और जायज़ा लेता कि रियाया किस हाल में है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सुल्तान अपने मामूल के मुताबिक भेस बदल कर शहर में फिर रहा था कि इसे एक जगह पर चंद अफराद इकट्ठे जाते हुए दिखाई दिए। सुल्तान तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इनके नज़दीक गया तो इसे महसूस हुआ कि ये चोर हैं जो किसी जगह पर चोरी करने की नीयत से जा रहे हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफज़दा हो गए कि ये आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है। चूँकि इन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था, इसलिए कहने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह कोई चोर ही है कि जो आदमी रात के बाद चोरी की नीयत से मिला है। चुनाचे इन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इनसे, क्या इतनी रात गए तुम किसी इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, इसी इरादे से नहीं जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहाँ से इस कदर दौलत हाथ लगे जो सारी उम्र के लिए हमें काफ़ी हो और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा मशवरा तो ये है कि शाही महल को लूटते हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ा ख़जाना हाथ आ सकता है। चोरों ने ये सुना तो बड़े खुश हुए और सुल्तान महमूद गज़नवी की जुर्रत पर अश अश कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद चोर हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात के करने में ज़रा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो कम दोगे हम इसकी अताअत करेंगे, लेकिन ये जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, मेरे होते हुए हमें ज़रा भी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल ना घबराओ। अब तैयारी करो, क्योंकि शाही ख़जाने पर आज ही हाथ साफ़ किया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करे, वो किस खुसूसी सिफ़त का मालिक है। इन सब ने बारी बारी अपना अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह पर ख़जाना रखा गया हो, मुझे इस जगह की मिट्टी से ख़जाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूँ तो फिर इसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बग़ैर किसी मुश्किल के इसे शनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खुसूसी कमाल रखता हूँ कि कुत्ता जो कुछ कह रहा हो मुझे समझ आ जाती है कि वो क्या कह रहा है। चौथा चोर बोला, मैं इस काम में खुसूसी कमाल रखता हूँ कि चाहे महल की दीवार जितनी भी बुलंद हो, अगर मैं कमंद फेंकूँ तो वो फ़ौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाता है, जिसके बायस हम तमाम आसान के साथ मिलकर अंदर पहुँच सकते हैं। जब चारों चोरों ने अपना अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान महमूद गज़नवी से कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल बयान कर दिया है, अब तुम भी बताओ कि तुम क्या खुसूसी कमाल रखते हो। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, जो मैं कमाल रखता हूँ वो सबसे आला है। मुझ में ये खसूसियत है कि अगर मुजरिम गिरफ़्तार हों और इनको मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जल्लाद इनकी गर्दनें उतारने के लिए इन्हें तख्तादार पर भी ले आए, तो ऐन इस मौका पर अगर मैं अपनी दाढ़ी फैला दूं तो सब मुजरिम इसी वक्त कैद से छूट जाएं
اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا، سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا ساتھیو، کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم سنیں تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ واقعی کتا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن کتا جو کہہ رہا ہے میں حرف بحرف اسے سمجھ رہا ہوں۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کتا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ سب یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگا تم بے شک اس بات پر ہنسو، لیکن میں ٹھیک کہتا ہوں کہ کتا یہی کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کی تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانے لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو، لیکن بخدا جو میں نے تمہیں بتایا ہے کتا وہی بات کہہ رہا ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمند پھینکنے والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس چور نے ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی۔ اس کے بعد یہ سب باری باری دیوار پار کر گئے اور محل میں داخل ہو گئے۔ اب اس چور کے کمال دکھانے کی باری تھی، جو سونگھ کر چھپا ہوا خزانہ کی جگہ بتا دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ چونکہ میں تمہارا سردار ہوں اس لیے میرا علم حکم تم پر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے گئے، اور چونکہ یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقہ سے چور کو پکڑا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم تو فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کارندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، کہ بڑی اچھی رائے ہے، ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر جب سب میں اتفاق رائے ہو گیا اور سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ تم میں لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے اس لیے تم سب مجھے اپنے گھروں کے ایڈریس
دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آیا۔ جب سورج طلوع ہوا تو یکدم شاہی محل کے ایک کونے سے سرکاری کارندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانے کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاش میں شہر کی طرف بھاگے۔ سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں چوروں کے نام اور ایڈریس بتائے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ شاہی خزانے کی چوری انہوں نے ہی کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو پکڑ کیسے لیا، کون ہے کہ جس نے ہماری مخبری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کے عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا۔ اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چوروں کو جلاد تختہ دار کی طرف لے جا رہا تھا تو عین اسی وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اگر یہ کوئی اپنا آخری خواہش رکھتے ہیں تو مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس زیب تن کیے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا اس کے لیے بالکل دشوار نہ ہوتا تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تختہ پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات کی سمجھ اب آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو بادشاہ بنایا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں۔ سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں خسر پسر سن رہا تھا۔ بولا، یہ تم لوگوں نے کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ سے میں چلے جائیں گے؟ سلطان محمود غزنوی اس چور کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا، تو پھر میں اپنا کمال دکھاتا ہوں، اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے اور آئندہ کے لیے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوئے۔ آج کی سٹوری میں اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔